मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अगर किसी से मजाक करें तो ये बुरा मान जाए तो गुनाह मिलेगा? जी हाँ। देखो, शरीयत में मिजाह का मतलब है दूसरे को खुश करना, दूसरे की भक्तियां कसना। उसको जैसे दफ्तरों में होता है, एक बंदे को हदफ बना के उसको छेड़ते रहते हैं, वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज बनता है और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। ये नाजायज है, कुरान ने साफ तौर पे इससे रोका है, गैर अखलाकी हरकत है ये। जिस मिजाज से अगले को तकलीफ हो रही है वो मिजाज नहीं है, वो इस्तेहजा है। दफ्तरों में, स्कूलों में ऐसा ही होता है। अल्लाह माफ फरमाए, हमारे मदरसे में एक तालिम के साथ बच्चों ने ऐसा किया। तलबा तो बड़े शरारती होते हैं। एक लड़का था बेचारा, छोटे कद का था वो, उसको हमारे क्लास फेलो में एक दो थे, वो बड़े शरारती से थे। उन्होंने उसको ठिकना ठिकना कहना शुरू कर दिया। तो वो क्या होता, गुस्सा आ जाता उसको, तो कहते इसका मतलब आसाबी कमजोरी भी है। गुस्सा आ रहा है ना, तो ये आसाबी कमजोरी है। तो मैंने देखा वो रोज बरोज छोटा ही होता जा रहा था टेंशन से। तो यार फिर वो मदरसा ही छोड़ के भाग गया। अब हम तो शिकायत भी नहीं कर सकते थे ना, वो क्या सबूत क्या होता हमारे पास। तो हर मदरसे में, क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं, हर स्कूल में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं, हर दफ्तर में दो चार ऐसे शरारती लोग होते हैं जो किसी के पीछे पड़ जाएं तो जिच कर देते हैं उसको। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे भी लोग जिच करते हैं बाज दफा। भी मैं एक एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो बहुत ज्यादा थक गया था, बहुत थक गया था। मेरा ख्याल है एक दिन में 100-150 सेल्फियां ली होंगी। आप बताओ, एक आदमी के साथ 100-150 सेल्फियां जब एक दिन में ली जाएं, उसकी हालत क्या हो जाएगी। तो मैं जब एयरपोर्ट पे आके बैठा, मैंने एयरपोर्ट में किसी जानने वाले से राब्ता किया कि मुझे किसी अकेले जगह पे बिठाओ जहां कोई ना हो, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। और रात 2 दिन से जगा हुआ भी था, बयानात का सिलसिला था बहुत। मैंने कहा थक गया हूं, मेरे सब किसी से मिला नहीं जा रहा। तो उन्होंने मुझे कहीं अकेले में बिठा दिया। किसी ने देख लिया, वो साहब दौड़ते हुए आए। किसी दौड़ते हुए आदमी को भगाना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे साथ आके बैठ गए। पहले तो उसको हटाया, गार्ड को बोले मैं बैठना चाहता हूँ, तशरीफ रखें। फिर वो ईरान तुरान बातें, देख भी रहे मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी जाग जाग के ना, देख भी रहे मेरी आंखें क्या हो रही हैं, सुर्ख। बातें किए जा रहे हैं, यूं फलाना ढिमकाना, मैं ये झूम रहा हूं। फिर मुझे कहते हैं मैंने आपको जिच तो नहीं कर दिया मुफ्ती साहब, कहीं मैं आपको तंग तो नहीं कर रहा? मैं क्या बोलूंगा? नहीं नहीं माशाल्लाह बड़ी खुशी आपसे। मैं यही बोल रहा था, नहीं नहीं माशाल्लाह बड़ी खुशी आपसे मिलके, बहुत मजा आ रहा है जी, इरशाद। फिर वो बताने लगे यूं फलाना, वो फलाना नहीं है मुझे। मैंने कहा नहीं है। कह रहे है। मैंने कहा अच्छा फिर है, फिर आप खुद ही बोल रहे हो नहीं है, कभी बोलते हो नहीं है, कभी बोलते हो है। मुझे एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा ये बेचारे क्या कह रहे हैं। वही बात है, लेकिन मैं अगर जरा सा बोल दूंगा यार मैं थका हुआ हूं, आप चले जाओ, तो पता है क्या होगा, जिंदगी भर के लिए एक स्टेटमेंट के मुफ्ती साहब जो हैं बयान में तो बड़े खुश मिजाज नजर आते हैं, रियल लाइफ में जब इनसे मिलने गए थे तो इन्होंने साथ बैठे हुए आदमी को उठा दिया। अब एयरपोर्ट पे तो गार्ड भी नहीं होते ना साथ में, तो साथ बैठे हुए आदमी को सारी, तो इसलिए हमें तहम्मुल ही करना पड़ता है। मैंने कहा जी ठीक है, बैठा रहा, ऐसे बैठा रहा। फिर मुझे अफसोस उस वक्त जो कह रहे हैं आपको मैंने परेशान तो नहीं किया, यानी टीका लगा रहे हो, आप बोले तकलीफ तो नहीं हो रही है। देख भी रहे मेरी आंखें सुर्ख हो रही हैं जाग जाग के। लेकिन बहरहाल मैंने यही सोचा, यही सोच के मैं सब्र करता हूँ यार, हमारी औकात नहीं है। लोग अगर मोहब्बत कर रहे हैं तो हमारी औकात मोहब्बत की है नहीं। तो अगर अल्लाह ने टूटी फूटी इज्जत दे दी है तो इसको बस कोशिश करो, इसको इस पर शुक्र अदा करो अल्लाह का। लेकिन हकीकत ये है कि देखो, हर इंसान की जो बर्दाश्त है ना, वो एक हद होती है। बिल्कुल अल्लाह ने पत्थर जैसा किसी को नहीं बनाया कि उसको कुछ हो ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब आते रहे, लाइन लगी रहे, लाइन लगी। फिर सेल्फियां भी ऐसे नहीं होती यूं करके एक सेल्फी, नहीं, ये वाली सही नहीं आई दोबारा, ये फ्रंट कैमरे से थी, अब बैक कैमरे से। तो वो किसी को मोबाइल पकड़ा के, इसमें आप मुस्कुरा नहीं रहे थे, थोड़ा सा मुस्कुराएं। तो एक आदमी जब इतना टाइम लेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। अभी मैं अजरबैजान जा रहा था तो यहाँ कराची पे इस तरह बहुत ज्यादा हो गया ना। हर दफा नहीं होता, बाज़ दफा ऐसा भी होता है कोई बंदा नहीं आता, ऐसे टेढ़ी निगाहों से लोग देख रहे होते हैं, वही आ गया 4 शादियों वाला। बाज़ दफा ये होता है अकीदतमंद ज्यादा होते हैं तो लाइन लग जाती है। इस दफा क्या हुआ, यही हुआ। मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, एक बंदा, 2 बंदा, मैं फिर वो लाउंज में चला गया, फिर वहां भी कुछ लोग आए, फिर मैं उतरा हूं, फिर मैं बहुत थक गया। फिर जब दुबई में कनेक्टेड फ्लाइट थी, 4 घंटे दुबई में ठहरा था, दुबई में जब मैं उतरा हूं तो फिर वहां लोग,
میں پھر بھاگ کے میں گیا مسجد میں جب میں گیا ہوں تو وہاں میں نے کہا یہاں میں چھپ کے بیٹھوں گا, جو لاؤنج میں نہیں بیٹھوں گا میں, جہاں سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو میں مسجد میں چلا گیا تو وہاں صفائی ہو رہی تھی. اکثر صفائی والے مجھے پہچان جاتے ہیں, تو کہہ رہا ہے یہاں نہیں بیٹھو, یہ صفائی ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ مجھے نہیں پہچانا, لیکن وضو خانے میں جو بندہ پوچھا لگا رہا ہے وہ مجھے پہچان جائے گا, بیٹھنے دے گا. جب میں اس سے ملا وہ بھی نہیں پہچانا, یعنی جن کو پہچاننا چاہیے وہ پہچان نہیں رہے. پھر میں نے کہا وہ چیترا جھاڑو لگا رہا ہے وہ تو پہچان جائے گا. بولے گا ارے مفتی صاحب وہ یوں کرے گا, میں اس کو 2-3 خود ہی سے سیلفیاں دوں گا, بولوں گا مجھے یہاں کہیں کونے میں بٹھا دے. وہ بھی نہیں پہچانا. وہ کہہ رہے کون بھائی؟ میں نے کہا یار جن لوگوں کو پہچاننا چاہیے وہ پہچان نہیں رہے, باقی سب پہچان رہے. انہوں نے بھی نکال دیا, نکلو بھائی یہاں سے. اب میں جیسے ہی باہر مسجد سے نکلا ہوں پھر 4 آدمی نے مجھے, ارے مفتی صاحب. پتہ ہے میری حالت کیا تھی؟ امامہ تھا اور یہ یوں کر کے میں بھاگ رہا ہوں. پھر مجھے دبئی کی سیکیورٹی کا خوف ہوا, یہ سیکیورٹی والے بولیں گے ایک بندہ منہ چھپا کے بھاگ رہا ہے, تو ان سے تو میں بچ لوں. جو سیکیورٹی کے لوگ آ گئے وہ انکوائری میں بٹھا دیا مجھے, تو میرے تو فلائٹ بھی جائے گی. تھوڑی دیر میں یوں کر کے بھاگا, 3-4 آدمی میرے پیچھے لڑکے انڈیا کے تھے ماشاءاللہ, بھاگ رہے. میں آگے تگڑ میں نے ٹن مارا, واش روم میں گھسا ہوں میں, دیکھا تو لیڈیز واش روم. وہ لڑکوں نے پیچھے بولا یہ لیڈیز واش روم ہے, بھاگا. پھر میں واپس مسجد میں بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا, ویسے بھی نہیں بولوں گا انشاءاللہ, مسجد کے باہر بھی ہوتا, لیڈیز واش روم میں افراتفری میں. پھر میں وہاں سے واپس آیا, وہ چاروں نے گرفتار کیا. میں نے کہا جی میں بدتمیزی نہیں کرتا کسی سے بھی, بدتمیزی نہیں, میں نے ایک سے بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے مذاق بنانا, مسکرا کے ہاں بڑی خوشی آپ سے مل کے. خود سوچو تکلف کے ساتھ اتنی گھنٹوں مسکرانا اور ہر ایک سے یہ کہنا مجھے بھی بڑی خوشی ماشاءاللہ, کہاں سے, پورا پروٹوکول دیا ان چاروں کو. ان کو میں نے کہا کسی کو بتانا نہیں یار. انہوں نے کہا نہیں بتائیں گے. پھر میں دوسری مسجد میں گھسا, پوری پیک ہوئی ہوئی تھی, وہ سب جنازوں کی طرح لیٹے ہوئے تھے اس میں. میں وہاں جا کے جیسے ہی بیٹھا ہوں نا, میں نے کہا یہاں کوئی نہیں پہچانے گا, اب تھوڑا سا لیٹتے ہیں. ادھر لیٹنے کی جگہ نہیں تھی, میں نے کہا کہیں گھستا ہوں. ایک انڈین تھا, اس نے یوں سوتے ہوئے نا چادر اٹھا کے مجھے دیکھا. اب نیند میں تھا تو وہ اس کو پہچان میں نہیں, جیسے کہ میں نے منہ یوں کر لیا, ایسے میں ہو گیا. پگڑی میں نے اتار دی تھی تاکہ پہچان میں نہ ہو, تو میں تھوڑا سا یوں ہو گیا نا. اس کو شک ہوا, اس کا خیال تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار, یہ یہاں بندہ آ گیا. چادر جیسی اوپر کی میں نے یوں کر لیا. پھر ایک دوسرے کو میں نے دیکھا یوں منڈی اٹھا کے یوں جیسی کر رہے ہیں, میں نے پھر ویسے. آدھا پونا گھنٹہ یہ کھیل میں نے کھیلا ہے. اتنے میں وہ 4 بندے 2-4 لوگوں کو اور لے آئے. ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہے, صفائی والا آیا, بھائی صفائی کرنی ہے یہاں سے باہر نکلو. تو وہی ہوا. پھر جب میں آذربائیجان سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دبئی میں کسی جاننے والے کو فون کیا. میں نے کہا بھائی میرے کو دبئی میں نا ایئرپورٹ پہ 4-5 گھنٹے رہنا ہے, کوئی ایسا کمرہ مجھے دلا دے جہاں جنات بھی نہ ہو. تو اس نے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے میرے لیے کمرے کا انتظام کیا. سیکیورٹی گارڈ کا کمرہ تھا, مجھے گھسا دیا اس میں, بالکل ایسے منہ چھپا کے نا, ایسے جیسے کچھ اشتہاری مجرم کو نہیں لے جا رہے ہوتے, اس طرح لے جا کے کمرے میں بٹھایا. اب آپ آگے سنیں کیا ہوا. کہانیاں سنانے کا شوق نہیں ہے, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بڑا مشکل مسئلے ہوتے ہیں یہ. تو اتنے میں وہ جو سیکیورٹی گارڈ کی کوئی خاتون تھی, اس نے کہا کہ نوک کیا گیٹ. میں نے کہا جی. کہتے ہیں کوئی آپ کے جاننے والے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا جاننے والا کون آ گیا بھائی؟ انہوں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا بھیجیں. وہ بندہ آیا, بیٹھ گیا, اور سنائیں کیا ہو رہا ہے, ہاں ایسے جیسے پرانے بچھڑے ہوئے یار نہیں ہوتے. آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا ہے. پھر کہتے ہیں آپ تھکے ہوئے ہوں گے, بلا وجہ میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوں. میں نے کہا میں یہ صبر سے کام ہی لیتا ہوں, میں نہیں کبھی طنز نہیں کرتا. نہیں تم نے میرا ٹائم ضائع کیا. تو میں یہی ہے ماشاءاللہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ یار یہ میسج کیا لے کے جائے گا, اور وہ تو محبت میں ملنے آ رہا ہے نا, اور ہم جیسے نالائقوں سے محبت کر رہا ہے. یہ بھی حیرت کی بات ہے, جیسے ہمارے پاس ہے کیا. تو بیچارہ ایک عالم دین سمجھ کے, تو میں یہی سوچ کے صبر کرتا ہوں یار, ہم نہ ان کو ہم سے کوئی پیسہ چاہیے, نہ ان کو ہم سے کوئی کاروباری مشورہ ملے گا, صرف دین کی بیس پہ محبت کر رہے ہیں. تو اب برداشت کرو, کیا خیال ہے. بہت سے نفرت بھی کرتے ہیں تو کچھ محبت بھی کر رہے ہیں, تو اب محبت کی قدر ہی کی کوشش میں بیٹھا ہوتا ہوں میں. تو آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے گیا ہے. پھر وہ گارڈ میرے لیے کھانا, وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھے, کھانا منگوایا, بھوک لگ رہی تھی, کھانے میں بھی وہ بیٹھنے لگے تھے.
تو میں نے پوچھا ہی نہیں, تو کیونکہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا, میں نے کہا میں بول دوں گا نا کھانا تو کہیں گے ہاں, پھر یہ گھنٹہ بیٹھ جائے گا یہاں پہ, تو میں نے پوچھا ہی نہیں. تو انہوں نے بھی شکر ہی نہیں کہا, ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا بھی ایک ایکسپیرینس ہو جائے, علماء کا بچا ہوا کھانے میں بڑا ثواب ہے, تو میں کیا کر لیتا. تو اس لیے میرے بھائی یہ تو خیر بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دفتروں میں بھی ایسا ہوتا ہے, لوگ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے, پاگل. میں نے اپنے زندگی میں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو. ہمارے محلے میں ایک بیچارہ غریب لڑکا تھا, وہ رومال بچا کے چیزیں بیچتا تھا, ٹافیاں وافیاں, لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے, اتنا مذاق اڑایا اس کا, وہ پاگل ہو گیا, پاگل خانے میں داخل ہوا, پتھر مارتا تھا لوگوں کو, اور اسی پاگل ہونے کی حالت میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے, لوگ پھر اس بچے اس کا اور زیادہ ریکارڈ لگاتے ہیں. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کسی کے ساتھ اس طرح مت کرو. اچھا بھائی جلدی سے سوال. بھائی آپ کہتے ہیں کہ فرائض و واجبات اچھے, اس طرح واجبات, اس سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام کون سے؟ بھائی جس چیز کو شریعت نے, مولانا تاج مل صاحب کے مدرسے میں آپ کا بیان ہوا تھا, نیٹ پر نہیں آیا, وہ آئے گا. ہمارے لوگ آرام آرام سے ڈالتے ہیں نا, ترتیب بار ڈالتے ہیں. مفتی صاحب میری پھپھو کی بیٹی سے میرا بھائی شادی کرنا چاہتا ہے, اور امی نے میری چھوٹی بہن کے ساتھ پھپھو کی بیٹی نے دودھ پیا ہے. اچھا اس میں کہتے ہیں کہ پھپھو کی بیٹی سے بھائی شادی کرنا چاہتا ہے, اور میری چھوٹی بہن کے ساتھ پھپھو کی بیٹی نے دودھ پیا ہے. دیکھو اس پھپھو کی بیٹی نے اگر آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو پھر آپ کا بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتا, اور اگر اس پھپھو کی بیٹی سے آپ کے بھائی کے علاوہ اس بچی کی, یعنی پھپھو کی جو بیٹی ہے, پھپھو کا دودھ آپ کے جس بھائی نے پیا ہے وہ نہیں نکاح کر سکتا. آپ نے نہیں پیا تو آپ کر سکتے ہو, یا جس نے نہیں پیا وہ کر سکتا ہے. جس نے بھی کسی عورت کا دودھ پی لیا نا, تو اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے, اس کے باقی بہن بھائیوں سے کر سکتے ہیں, اس سے نہیں کر سکتے. دوسری شادی کرنے کا طریقہ بتایا. میں 3 سال سے لڑکی کی تلاش کر رہا ہوں, مجھے نہیں مل رہی. لڑکی تلاش کر رہا ہے, تجھے نہیں مل رہی. یار لڑکی تلاش کرنے سے نہیں ملتی, آپ کے اندر کوئی قابلیت ہو, پیسہ ہو, یا کوئی ہنر ہو, تو لڑکیاں آج کل بندے کو خود تلاش کرتی. ایسی مونچھیں ہوں تو کوئی اپنے آپ کو آپ اس قابل بناؤ نا کہ لڑکیاں خود تلاش کریں آپ کو. پھر آپ بھی تلاش کرو, لیکن آپ میں کچھ ہے ہی نہیں, نہ پیسے ہیں آپ کے پاس, نہ کوئی ہنر ہے, یا کوئی ایسے ہینڈسم ہوتے کو بہت خوبصورت ہوتے, لڑکیاں مر رہی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہے, نہ ڈولے شولے بنے ہوئے ہیں, پیٹ نکلا ہوا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, پھر نہیں ملتا. مودی صاحب میرے والد صاحب نے کام نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا ہے, اب میں دوسرے شہر منتقل ہو گیا ہوں, بچوں کے ساتھ حالات بھی ٹھیک نہیں, اور والد صاحب بھی کافی مالدار ہیں. دیکھو اگر آپ کی نااہلی تھی, آپ نہیں کما رہے تھے جان بوجھ کر, پھر تو والد صاحب کا گھر سے نکالنا بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پوری ذمہ داری کر رہے تھے, لیکن قدرت کی طرف سے بعض دفعہ رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, تو پھر والد کا اولاد کو گھر سے نکالنا ٹھیک نہیں ہے. باپ بیٹے کا زندگی بھر کا تعلق ہوتا ہے, دکھ سکھ میں سب نے, اولاد نے بھی باپ کا ساتھ دینا ہے, باپ نے بھی اولاد کا ساتھ دینا ہے. اچھا میرے بھائی, میرے سوال کیا ہے؟ اچھا یہ پڑھ گیا سوال. مفتی صاحب میں عدیل سندھ کے علاقے نوشہر و فیروز سے تعلق رکھتا ہوں, ہم سندھی اور حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں. میرا سوال ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے جانے کے 9 ہفتے بعد ہر جمعرات کو مدرسے کے طلبہ کو بلوا کر قرآن کا ختم کر کے بخشواتے ہیں. اگر مرد فوت ہوا تو 19 ہفتے, اگر عورت فوت ہوئی تو 7 ہفتے. یہ بدعت تو نہیں ہے, 100% بدعت ہے بھائی. اگر کوئی فوت ہو جائے, اس کے پاؤں کعبہ کی طرف کیوں کیے جاتے ہیں, حالانکہ جب تک زندہ ہے تو اہتمام کرتے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کعبہ کی طرف پاؤں کرتے ہیں تو اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. میت کو جب قبر میں لٹایا جائے گا تو دائیں کروٹ پہ اس کا سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. جو قبر بنے گی نا اس طرح سے بنانی چاہیے کہ اس کا جو کروٹ کے بل میت کو لٹایا جاتا ہے, جو سنت طریقہ ہے, اور اس میں اس کا سینہ کہاں ہونا چاہیے, قبلے کی طرف. بعض لوگ سیدھا لٹاتے ہیں, صرف گردن موڑ دیتے ہیں اس کی, یہ ٹھیک نہیں ہے. پوری کروٹ کے بل لٹا کے پورا
جو ہے وہ سینے کو قبلے رخ کرنا چاہیے. میری والدہ کو میری کزن پسند تھی, ان کے کہنے پر رشتہ بھیجا, مگر ان کے والد نے میری تعلیم میں اعتراض کیا. حالانکہ میں مگر میں نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ اس وقت کے رونے سے میری والدہ بہت دکھی ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیسے منع کروں. بھائی ان کی والدہ کہیں شادی کرانا چاہ رہی ہیں بچے کی, اور بچے کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے, اور بچہ انکار کرتا ہے, تو اماں رونے لگتی ہیں. اماں رونے لگتی ہیں. تم اماں سے زیادہ رو. خواتین کو دلائل سے نہیں بات سمجھائی جاتی, جذبات سے سمجھائی جاتی ہے. اگر تمہیں وہ کزن بالکل بھی پسند نہیں ہے تو پھر شادی کر کے اس کی زندگی بھی تباہ کر دو گے بلا وجہ. ویسے تو یہ ہے کہ جہاں ماں کہہ رہی ہے وہاں کر لو, اس میں برکتیں ہیں, ماں کو خوش کر دو ثواب ملے گا یار. لیکن بعض دفعہ جہاں ماں کہہ رہی ہوتی ہے وہاں ذرا بھی انسان کو رغبت نہیں ہوتی, تو پھر ایسی چیز کی طرف پھر اس لڑکی کا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر بالکل بھی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اس کی طرف اور ماں رو رہی ہے, تم اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو. اماں کو تم پہ ترس آ جائے, نہیں میرے بچے تو بات ہی جذباتی ہو گیا ہے, تو پھر انشاءاللہ ماں سے سختی نہیں کی جا سکتی, بس روتے رہو بیٹھ کے. ہر وقت غمزدہ رہا کرو, رو چھپ چھپ ہچکیوں کی آوازیں نکالو. ہچکی ریکارڈ کر کے نا اپنے کمرے میں رکھ لو, کمرے کنڈی لگائی, رونے کی آوازیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو, رچ کے ماں سمجھے مر گیا میرا بچہ, ہاں دروازہ بچائے. پھر پیاز سے جو آنسو نکالے تھے وہ پوچھو اور بولو کہ اماں میں راضی ہوں, میں آپ کو منع نہیں کر سکتا, میں آپ میری زندگی میں. پھر رو, بس آپ کے کہنے پہ راضی ہوں, باقی میرا زندگی تباہ ہو رہی ہے میری, بس آپ کہہ رہی ہو تو کر رہا ہوں میں. پھر رو, اس سے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. لوگ پتہ ہے دوسری شادی کر کے نا پہلی بیوی کو خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں بس میری بھی شادی ہو گئی ہے, وہ بیچاری کی جو ہے نا دل پہ آرے چلتے ہیں اس سے. آپ ہر ایک سے ملو خوشی سے میری شادی ہو گئی, گھر میں سسرال والوں سے یہ نہ کہو میری شادی ہو گئی ہے, یہ بہت برا, یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں میں. ان کو بتاؤ کہ یار پھنسوا دیا مفتی صاحب نے شادی کروا کے مجھے, کیونکہ بیوی کو ایک تو زخم لگے ہیں اور اس پہ آپ ہنس کے اس کو بتا رہے ہو. اس کو یہ بولو یار پھنس گیا, مجھے کیا پتا تھا یہ ہوگا, پھنس گیا میں بری طریقے سے, تو مجبور ہو گیا ہوں, اب نہ چھوڑ سکتا ہوں, کم بخت کو نہ رکھ سکتا ہوں. دل تو چاہتا ہے چھوڑ دوں, لیکن اس کے بھائی اتنے خطرناک ہیں. ایسا بناؤ کہ بیوی خود کہے نہیں چھوڑنا نہیں, پلیز چھوڑنا نہیں, میں مر جاؤں گی اگر چھوڑا تم نے اس کو یہ شو کرو میں نے اگر اس کو چھوڑا, میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں لیکن چھوڑا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی, اب تمہارے پاس آپشن ہے, سالے مار دیں گے مجھے جان سے. تو اس میں سیاست سے کام لینا پڑتا ہے. ایسے بیوقوف لوگ شادیاں کر رہے ہیں, شادی کرتے ہیں جا کے خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں سالوں کو, یار کر لی ہم نے بھی اس سنت کام کیا ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا. بھائی اس کو دلائل مت دو, اس کو جذبات کہ کام ہو گیا ہے بس اب کیا کریں, ہو گیا ہے. اس طرح کر کے میں نے بھی یہی کیا تھا جب میری اب تو پرانی بات ہو گئی, اب گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری جب دوسری شادی کی ہے تو میں رویا بھی تھا گھر والوں کی, میں نے کہا پھنس گیا ہوں, برے طریقے سے پھنس گیا ہوں, میں کہیں کا نہیں رہا, نہ میں ادھر کا رہا میں ادھر کا. تو وہ ہوتا ہے تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. وہ والا جھوٹ نہیں جو آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں, یہ والا جھوٹ تو اس کی مصلحت میں ہے نا. پھنس گئے ہیں یار کیا کریں, ایسا کیا کرو. میرا بیٹا اس کو زیادہ میرا بیٹا نماز گھر میں پڑھتا ہے, اس کو میں زیادہ مسجد کا نہیں بولتی, ڈر لگتا ہے کہیں جو نماز گھر میں پڑھتا ہے کبھی وہ بھی نہ چھوڑ دے, سمجھ نہیں آتا کیا کروں. بھائی مسجد میں بھیجیں اس کو. بعض خواتینیں ڈر رہی ہوتی ہیں مسجد میں اتنا سا بچہ ہے, لڑکے بھی ہوں گے, بھائی اس کو حفاظت کرو اس کی, لیکن لڑکوں میں بھیجو تو صحیح, اس کو چھوئی موئی بن جائے گا, لیڈیز بن جائے گا بالکل. وہ لڑکا لڑکوں میں رہے گا تو انسان کا بچہ لڑکا بنے گا, کانفیڈنس پیدا ہوگا, لڑکوں میں کھیلے, گلی ڈنڈا بھی کھیلے, ہم وہ پتہ نہیں کیا کیا بچپن میں کھیلے, ہاکی کھیلے, کیچڑ اٹھا کے مارے ایک دوسرے کو. ہم نے ابا ہماری نگرانی بھی کرتے تھے, بگڑ تو نہیں رہا کہ چرسیوں میں تو نہیں بیٹھ رہا,
پٹے بھی ہیں, پیٹا بھی ہے, لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, مکے بھی مارے ہیں لڑائیوں میں, مار بھی کھائی ہے, مارا بھی ہے, سب کچھ بچپن میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں تو بچے کی صحیح تربیت ہوتی ہے, وہ مرد بنتا ہے. اور اگر بچے کو چھوئی موئی نہلا دھلا کے استنجا کرا کے ہر وقت خوشبو میں اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کے وہ بنا کے ڈمی بنا کے بٹھا دیا آپ نے اس کو, ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو ٹھیک ہے بگڑے گا نہیں, یہ تو گارنٹی ہے بہت شریف بنے گا, لیکن وہ آدمی نہیں رہے گا, اس میں کانفیڈنس لیول زیرو ہو جائے گا. دو آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی, ڈیبیٹ کی پاور نہیں ہوگی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو جواب نہیں دے پائے گا. کچھ معاشرے میں کوئی ایسا کام کا آدمی نہیں, حتیٰ کہ بیوی بھی نہیں پال سکتا. وہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بیگم بولے گی یہ چاہیے, بولے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا میں. بیگم بولے گی ہنی مون منانے کہیں چلتے ہیں, انڈا مور ہی لے جا یار کہیں چائے پلانے کے لیے, سوئٹزرلینڈ تو نہیں لے کے جا رہا. امی میں انڈا مور جا رہا ہوں, بیگم کو بھی لے کے جا رہا ہوں, اجازت ہے؟ امی بولیں گے نہیں, تیرا باپ تو مجھے کہیں نالا اسٹاف نہیں لے کر گیا, تو انڈا موڑ لے کے جا رہا ہے. پھر بیگم کو بولے گا دیکھو امی نہیں مان رہی, دیکھو میری ماں, صحیح ہے نا. تو مرد کو اللہ نے عورت کو مرد کے حوالے کیوں کیا ہے؟ مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. وہ بہن کا تحفظ بھی کر سکتا ہے, بیوی کا بھی کر سکتا ہے, ماں کا بھی کر سکتا ہے. اگر وہ عورتوں میں ہی پلے بڑھے گا نا تو وہ بھی لیڈیز بن جائے گا. خود اس کے تحفظ کی ضرورت ہوگی, خود اس کی ضرورت ہوگی کہ اس کو کوئی پالے, اس کو کوئی سنبھالے. ہم تو بھائی باہر جب پٹ کے آتے تھے نا, لڑکوں سے مار پھڈے ہوتے تھے, پٹ کے آتے تھے, گھر میں شکایت لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اماں کو شکایت لگاتا تھا نا میں اپنی والدہ کو, والدہ کہتی کون ہے, کس نے مارا ہے میرے بچے کو. لیکن بڑے بھائی کو جب پتا چلتا تھا تو بڑا بھائی یہ نہیں کہتا تھا کس نے ہاتھ اٹھائے میرے بھائی پہ, بلکہ وہ مجھے ہی الٹے ڈانٹتے تھے. بولے یا تو پٹا نہیں کرو, پٹو تو گھر میں رو کے نہیں آؤ, اپنی بزدلی کو گھر میں آ کے بیان مت کرو. تو آدمی آدمیوں کی تربیت ایسے کرتا ہے. ہماری اسکول میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں, اس کے جب سے میرے بھائی نے مجھے ٹوکا نا, میں ایک دفعہ کوئی بڑا آدمی تھا اس سے بڑا کیا مطلب مجھ سے 2 سال بڑا, لڑائی ہوئی, اس نے مجھے زور کی یہاں جب لگایا تو میں بھنا گیا نا, اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. روتا ہوا جب میں گھر گیا تو میرے بڑے بھائی کی نصیحت مجھے یاد ہے, انہوں نے بولا دیکھو یا تو پٹو نہیں, اور اگر پٹو ہو نا, مار کھا کے آئے ہو, تو گھر میں اپنی ذلت کو بیان مت کرو, وہیں آنسو پوچھ کے آیا کرو. گھر میں آ کے بتاؤ دیکھا کیسا مارا, سمجھ رہے ہو. تو آج کل یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے, شارٹ ہو گیا. بچوں کو ایسا بزدل بنایا جا رہا ہے. ہم کوئی بہت بڑے ٹارزن بہادر ہیں نہیں, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کی تربیت صحیح کرو. بھائی میرا بیٹا ہو گیا, میرا بھائی جلدی سے آخری سوال میری ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ رونے والا ہے.